5 रुपए इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सिर्फ एक बात समझ आई, 100 दिन 100 झूठ। पहली दफा पाकिस्तान में एक पूरा कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने लगा। 45,000 पाकिस्तानियों को नौकरी मिलेगी। नाज़रीन, कल के दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 100 दिन मुकम्मल होते हैं और आज जब लोग सुबह अपने बिस्तर से उठे और उन्होंने अखबार के पन्ने पलटे तो क्या नजर आया कि, बल्कि अखबार में तो ये नहीं आया, आज सुबह जब उन्होंने टीवी देखा होगा, सोशल मीडिया पर गए होंगे तो एक झटका लगा उनको और उस झटके ने उनको ये बताया कि अब डॉलर 142 रुपए का हो गया है, बल्कि बाज़ बैंकों में और बाज़ जगहों पे तो 144 का भी फरोख्त हो रहा है। नाज़रीन, ये अचानक सब कुछ हुआ कैसे है? लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब्दीली का नारा लगा के आएगी तो उनकी जिंदगी भी तब्दील हो जाएगी, उनका तर्ज जिंदगी भी तब्दील हो जाएगा। इस पे तनकीद भी हुई है, लेकिन आज हम बारी बारी फोकस करेंगे। पहले जरा कल की तकरीब पे आते। इमरान खान साहब ने कुछ प्लान्स आपके साथ, हमारे साथ शेयर किए। उन प्लान्स में एक गरीब आदमी, एक आम आदमी के लिए कुछ कारोबारी मशवरे थे। उन कारोबारी मशवरों का मजाक बना लिया गया। औरतों को देसी मुर्गियां देने की बात की गई, भैंस के बच्चे पालने और लाइफ स्टॉक की अहमियत पर जोर दिया गया। लेकिन मैं कल से सोशल मीडिया को देख रहा हूं, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इमरान खान की उस तकरीर का मजाक बनाया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो एक दफा सुन ले, फिर कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। शायद आपको भी, आप तक भी ये बात पहुंचे कि ये बात मजाक नहीं है, ये बात बड़ी संजीदा है। ये जरा सुन लें एक दफा। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की, हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको, अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। जो भैंस की बच्ची होती है उसको तो वो दूध दे देते हैं और वो बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो दूध देती है। जो बछड़ा होता है जिसको कटा कहते हैं, रेलू कटा नहीं, अब उसको दूध नहीं देते, उसको जल्दी से मार देते हैं या वो हलाल कर देते हैं उसको। हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं कि वो जब बछड़ा बड़ा होता है तो वो सबसे तेजी, उसके ऊपर जो गोश्त आता है, अगर हम सिर्फ उनकी मदद कर दें कि वो बड़ा हो जाए और वो भैंस को हम उसको हम एक्सपोर्ट के लिए करें, यहां भी गोश्त सस्ता हो जाएगा। नाज़रीन, ये भेड़ बकरियां, ये भैंस के बच्चे, ये कट्टा वगैरह, क्या ये आप और हम पालते? ये गरीब लोगों के रोजगार का जरिया होता है। आप जाएं गांव में जाके देखें, वो लोग यही मवेशी पाल रहे होते हैं, या मुर्गियां पालते हैं, या लाइफ स्टॉक के इस तरह के जानवर पालते, मवेशी पालते हैं। ये गरीब आदमी इससे अपना पेट भरता है। इमरान खान कल गरीब आदमी से मुखातिब था। यहां पे मैं मानता हूं किसी बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आपके मुल्क की 60 से 70% आबादी दही इलाकों में रहती है, गांव में रहती है। उसके रोजगार की बात हो रही थी। वो बरसरे रोजगार अगर आएगा तो हुकूमत का उसमें कितना किरदार होगा, ये बता रहे थे इमरान खान साहब। और फिर एक अजीब सी चीजें सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रही है हमें कि अब वो जो शेख चिल्ली का कॉन्सेप्ट जो है उसको दोहराया जा रहा है। एक इंडियन मूवी है, उसके क्लिप्स बार बार दिखाए जा रहे हैं कि कैसे शेख चिल्ली ने सोचा कि पहले अंडे खरीदेगा, उसमें से मुर्गियां निकलेंगी, फिर मुर्गियां बाजार में बेचेगा, कैसे वो अमीर हो जाएगा। नहीं जनाब, ये स्मॉल इंडस्ट्री है। भारत में, मैं आपको आदाद शुमार बता दूं भारत के हवाले से, भारत में इसी स्मॉल इंडस्ट्री को 1960 के बाद फरोग देना शुरू कर दिया गया। और आज यकीन जानिए, ये फैक्ट्स मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आज नौबत यह है कि भारत की टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40%
یہ اسمال انڈسٹری پورا کرتی ہے، اور بھارت کی 34% ایکسپورٹس ان کی برآمدات کا اسمال انڈسٹری پورا کرتی ہے۔ یہی مرغیوں کے انڈے اور یہ جو کٹا یا جو بھینس بکری کی بات ہو رہی ہے نا، بھارت اس سے اپنی 34% ایکسپورٹس پوری کرتا ہے، اور یہی انڈے، یہی مرغیوں کے بچے، یہی اسمال انڈسٹری جو ہے بھارت کی، وہ 40% ان کی انڈسٹریل پروڈکشن کا حصہ ہے۔ تو یہ ملک کی ترقی میں اسمال انڈسٹری، کاٹیج انڈسٹری، ایگرو انڈسٹری، ان کا بہت کردار ہوتا ہے، اور ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس حصے کو ٹارگٹ کرے۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اس پہ تنقید تو بہت ہو رہی ہے، اور ہمارے نون لیگ کے دوست بھی کر رہے ہیں، آج موجود بھی ہیں شو میں، ان سے سوال بھی پوچھیں گے۔ ان کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، ان کے دور میں بالکل ایسا ہوا تھا۔ مارچ 2017 سیالکوٹ 252 عورتوں میں بھینسیں تقسیم کی گئی تھیں، کٹے تقسیم کیے، کٹیاں تقسیم کی گئی تھیں، تاکہ وہ ان کو بڑا کریں اور ان سے اپنے ذرائع آمدن کا سامان کر سکیں۔ اس کے بعد 2016 مارچ ڈی جی خان کوٹ چٹھا کے علاقے میں، وہاں پہ 260 عورتوں میں بکریاں اور بھیڑیں تقسیم کی گئی تھیں۔ یہ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے سکیمز ہیں۔ یہ پاورٹی ایلیویشن سکیم ایک پنجاب میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، اس کے نتیجے میں عام لوگوں کو، غریب خواتین کو، ان کو لائف سٹاک جانور دیے جاتے تھے بغیر کسی قرض کے، بغیر کسی قیمت کے، یہ ان میں دیے جاتے تھے۔ تو اس کا تب تو مذاق نہیں بنایا گیا۔ لیکن جناب وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا، اس سے پہلے کبھی یہ بات اس طرح سے عام لوگوں میں، ایسے سیمینار میں، عوام کے سامنے ہوتی نہیں تھی۔ اس سے پہلے جو باتیں ہوتی تھی ہمیں شاید اس کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے۔ ہاں، اس سے پہلے میگا پروجیکٹس کی بات بالکل ہونی چاہیے، لیکن میگا پروجیکٹس بھی تو جو ہے وہ مختلف قسم کے ہونے چاہیے نا۔ نواز شریف صاحب نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کا اعلان کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میگا پروجیکٹ میں مجھے تو صرف ایک ہی آواز سننے کو ملتی تھی، وہ ہوتی تھی موٹر وے۔ مطلب اگر کہیں وہ لاہور میں اس کے مضافات میں کہیں گئے ہیں تو وہاں پر موٹر وے یا میٹرو کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ کے پی میں چلے گئے تو وہاں موٹر وے کی بات ہو رہی ہے، انٹیریئر سندھ میں گئے ہیں تو وہاں موٹر وے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ صرف موٹر وے کے اعلان کرتے تھے، ہم لوگ خوش رہتے تھے۔ بلکہ ایک جھلک پروڈیوسر صاحب دکھا دیں آپ کہ کس طرح سے جو ہے وہ میاں صاحب جہاں جاتے تھے موٹر وے کی بات کرتے تھے، اور تو کچھ سننے کو ملتا نہیں تھا۔ ذرا سنائیں ایک دفعہ۔ چاہتا ہے کہ یہاں ایکسپریس وے نہیں، موٹر وے بننی چاہیے۔ کل کو انشاءاللہ موٹر وے جو ہے وہ ساہیوال بھی پہنچے گی۔ اگلا شہر ملتان ہونا چاہیے، یہاں موٹر وے بننی چاہیے۔ اب اگر اللہ نے موقع دیا کہ یہاں پر بھی موٹر وے پہنچ جائے، انشاءاللہ فیصل آباد سے ملتان بھی اور پھر کبیر والا تک موٹر وے بنائے گا، کہ جب مسلم نون کی حکومت آئے گی یہاں موٹر وے بھی آئے گی۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ گجرانوالہ سے لاہور کے لیے ایک نئی سڑک بنائی جائے؟ ایک ایسی سڑک بننی چاہیے قائد صاحب جو سیالکوٹ سے لاہور جائے، اور پھر ایک سڑک جو ہے وہ گجرانوالہ سے سیدھی لاہور جائے۔ موٹر وے انشاءاللہ سوات آئے گی، سوات سے کالام جائے گی، مالاکنڈ جائے گی، اور نہ جانے اس پورے خطے میں جائے گی انشاءاللہ۔ 6 یا 7 گھنٹوں میں پشاور سے، مردان سے جانے والے لوگ کراچی انشاءاللہ پشاور میں صبح کی فجر کی نماز پڑھیں گے اور ظہر کی نماز میں کراچی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ گوادر سے کوئٹہ، کراچی سے گوادر، اور کوئٹہ سے رتو ڈیرو سے سندھ سے انشاءاللہ جو ہے وہ پنجاب، پنجاب سے صوبہ خیبر، اور پھر صوبہ خیبر سے بلوچستان تک ہم موٹر وے بناتے۔ آج یہ موٹر وے اٹک پہنچی ہو اور اٹک سے پھر کہیں اور جا رہی ہوتی، نہ صرف اسلام آباد بلکہ کوہاٹ، نہ صرف کوہاٹ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کہاں کہاں جاتی، سپر ہائی وے پر جا کے ملتی ایک موٹر وے، اور اس وقت ہم کسی سے پیسہ مانگ کے نہیں بنا رہے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے یہ سب کچھ بنا رہے ہیں۔ ہمیں ذرا موٹر وے سننے کی عادت ہو چکی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے مشیر برائے اقتصادی امور وزیر اعظم پاکستان جناب فاروق سلیم صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ان کے ساتھ ہی پی ایم ایل این کے رہنما جناب بیرسٹر دانیال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بلکہ بڑی پیشنس سے انہوں نے یہ گفتگو سنی بھی ہوگی، اور جس حصے میں نون لیگ پہ تنقید ہوئی ہے میں امید کرتا ہوں میرے بڑے پیارے دوست ہیں وہ بھی انہوں نے اتنے ہی صبر سے سنا ہوگا۔ ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے
सरबराह जनाब सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब ने। अब्दुल्ला साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बैरिस्टर साहब, सर मैं आप ही से आगाज करूंगा। ये काम तो सर स्मॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाले आपने भी किए थे, लेकिन आप ही के हलके, आप ही के दोस्त या आप ही की जमात के लोग इस चीज पर क्यों तनकीद कर रहे हैं कि अगर एक इकोनॉमिक प्लान के अंदर, किसी वज़ीर आज़म के इकोनॉमिक प्लान के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री भी शामिल है, उसमें आम लोगों, दही इलाके के रहने वाले लोगों की बात जो है वो भी शामिल है, तो उस पर तनकीद क्यों हो रही है सर? देखिए जी, शायद जो उनके स्मॉल इकोनॉमिक प्लान्स हैं उनके ऊपर तनकीद नहीं हो रही। जो तनकीद हो रही है उसकी टाइमिंग के ऊपर, जो बरहक्स हमने बार बार इनकी टाइमिंग्स को गलत किया गया। आप स्मॉल इंडस्ट्री को हमेशा फ़रोग देना चाहिए। आप कॉटेज, व्हेन यू से स्मॉल इंडस्ट्री, आई एम श्योर यू मीन दैट कॉटेज इंडस्ट्रीज जो दुनिया में देखी गई, और जिस माशरे में, मुल्क में उनको प्रमोट किया गया, उसमें आपने देखा उनकी बड़ा डिफरेंस आया। वो क्या चाइना हो, क्या वो इंडिया हो, क्या वो कैटल फार्मिंग की मार्केट्स हों, उन्हें बड़ा बेहतरी की तरफ गया और चेंजेस आई। लेकिन आज 100 दिनों बाद, जब इमरान खान का पहले 100 दिन कंप्लीट होते हैं, तो लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। लोगों की एक्सपेक्टेशंस, अंडों को टीका लगाना या मुर्गी को टीका लगाना। आज तो मेरा तो आज प्रोग्राम था कि मैं साथ 2 चूजे लेके आऊं और भाई साहब से टीके लगवाऊं उसको, क्योंकि मैंने भी आगे सोच रहा हूं कि ये शेख चिली वाला काम मैं भी कारोबार शुरू कर दूं। पीपल एक्सपेक्टेड मच डिफरेंट। आप सुबह जब बंदा उठता है, जो डॉलर की प्राइस आपने नाश्ते में उसको 10 रुपए की, ओवरनाइट आपने जो हिस्टोरिकल चेंज, आप 11 रुपए आपने बढ़ा दिया ओवरनाइट डॉलर पे। आपने आपकी नालायकियों की वजह से लोगों को सुबह नाश्ते में रोज एक झटका मिलता है। कभी ये सुबह उठते हैं तो देखते हैं सीमेंट की प्राइस ओवरनाइट 100 रुपीस बढ़ती है। लोग जवाब नहीं मांगना चाहते। अब पीपल वांट अ डिफरेंस, पीपल वांट अ चेंज, पीपल वांट टू सी कि व्हाट आर यू डिलीवरिंग, व्हाट आर योर प्रॉमिसेस फॉर। लोग इंतजार कर रहे थे वो बुलडोजर्स किधर हैं जिन्होंने गवर्नर हाउसेस गिरा के यूनिवर्सिटीज बनानी थी। लोग इंतजार कर रहे थे वो बुलडोजर्स किधर है जिन्हें गवर्नर हाउसेस और प्राइम मिनिस्टर हाउसेस को रिफर्बिश करके वहां कॉलेजेस लेके आने थे। लोग इंतजार कर रहे थे वो नौकरियां किधर हैं या उनका प्लान किधर है। आपने क्या किया? आपको लगता है ये 100 दिन में पॉसिबल था? आप प्लान दे रहे हैं भैंसों का, आप प्लान दे रहे हैं अंडों का। देखें, ये अंडे, मुर्गियां, भैंसों का प्लान जो है ना, ये आप 6 महीने बाद या आप अपनी निजी मीटिंग्स में भी दे सकते हैं। जब पूरा पाकिस्तान, इंटरनेशनल मीडिया, द एंटायर कंट्री इज लुकिंग एट यू एंड यू नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। आपने बताया नहीं कि आप चाइना से क्या लेके आए। आपने बताया नहीं कि आप गए सऊदीया के पास, आपको 6 बिलियन का उन्होंने जब एग्रीमेंट किया 3 बिलियन ऑयल की फॉर्म पे और 3 बिलियन उन्होंने आपको अगर पैसा बैंक में रखने देना है तो कब रिलीज करेंगे। आपने बताया नहीं कि आपको जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो आप जो मंथली टू मंथली बेस इन्फ्लेशन है, महंगाई जो पिछले 8 साल में हाईएस्ट है, मंथली टू मंथली अगर हम बात करें तो 8% पे पहुंच गई है, और अगर हम एवरेज पे ले तो हम ऑलमोस्ट 6% पे है। इस महंगाई का क्या जवाब है? लोग सुबह उठते हाल बड़ी होती है, जो गैस की प्राइसेस है वो बढ़ी हुई हैं, पेट्रोल बढ़ी हुई है। पीपल वांटेड अ रिलीफ, पीपल वांटेड आंसर्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। लोग चाहते थे कि इमरान खान साहब बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भैंसें रखी गई थी, उनको बेचने के बाद आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। वो भैंसें बेचने से आज मईशत को कोई अच्छा जेस्चर मिला है? जो आपने दूध बेचा, भैंसें बेची, चाय के साथ सैंडविच की जगह जो आप बिस्किट सर्व कर रहे हैं, उससे आपने कितना कौमी खजाने में पैसा बचाया? और जो आपने पहला अपना बजट दे रहे हैं, जो उसका जो डेफिसिट है वो तो आपके पुराने उनसे भी ज्यादा है, बढ़ गया है। ट्राइब्यून का आर्टिकल है। तो लोगों ने इन तमाम चीजों का जवाब मांगते थे। आपने बड़ी तफसीली जो है वो एक इसका पूरा कैथारसिस किया है, डायसेक्ट किया सिचुएशन को, और वो यकीनी तौर पे मैं आपसे एग्री करता हूं सर। हम इन पूरे तमाम सवालात के मुतलाशी थे और अब भी हैं, इनके जवाबात आने चाहिए थे। डॉक्टर साहब, सर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बैरिस्टर साहब ने की, मेरा भी यही सवाल है। मैं मानता हूं कि कुछ बाज नागुज़ीर वजूहात की बिना पे डॉलर का बढ़ना भी फितरी होगा और महंगाई का बढ़ना भी, लेकिन सर ये सब कुछ ओवरनाइट कैसे हो जाता है? मतलब एक रात हम सो के उठते हैं, अगले दिन देखते हैं 8 रुपए डॉलर बढ़ जाता है। हर मार्केट को मूव करने वाले बड़े बड़े बैंक्स होते हैं। अगर आप इंटरनेशनली भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, करेंसीज में कर रहे हो या कमोडिटीज में कर रहे हो, तो मार्केट मूवर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा बाइंग करते हैं तो प्राइस बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा सेलिंग करते हैं तो प्राइस नीचे आ जाती है। यहां पे कौन मार्केट मूवर होता है सर, जो एक रात में ही जो डॉलर को ऊपर ले जाता है और पैसा इतना नीचे आ जाता है? देखिए, 2 या 3 बातें। पहली बात तो ये है कि अगर PMLN को ये पता होता कि लोग क्या चाहते हैं, तो जो हाल उनके साथ इलेक्शन में हुआ है वो ना होता। इनको कतन पता नहीं है
کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے 3 ریکارڈ 5 سالوں میں دنیا میں 3 ریکارڈ قائم کیے ہیں. انہوں نے پاکستان میں دنیا کی مہنگی ترین بجلی بنائی, انہوں نے دنیا کی مہنگی ترین میٹرو بس اور اورنج ٹرین بنائی, اور انہوں نے دنیا کی مہنگی ترین LNG پاکستان کے اندر امپورٹ کی. یہ 3 ورلڈ ریکارڈز PMLN نے 5 سال میں بنائے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. دیکھیے پچھلے 70-71 سالوں سے پاکستان جو ہے وہ امیروں کا اور کروڑ پتیوں کا پاکستان رہا ہے. اسکولوں کی بات کر لیں تو یہاں پہ امیر لوگ جو ہیں وہ انگلش میڈیم اسکول میں جاتے ہیں, پھر دینی مدرسہ ہیں, پھر اردو میڈیم اسکول آتے ہیں. ہسپتالوں کی بات کر لیں تو جو بہت امیر لوگ ہیں PMLN کے, وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے. باقی عمرہ جو ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں جاتے ہیں, اور غریب لوگوں کے لیے رہ جاتے ہیں حکومتی ہسپتال. اسی طرح ہاؤسنگ کا پروجیکٹ آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 71 سالوں سے کسی حکومت نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ جو غریب ترین طبقہ ہے, جو کم آمدن والا طبقہ ہے, وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ان کا پکا مکان بنے. یہاں پہ کروڑ پتی تو اپنا کروڑوں کا گھر بنا لیتے ہیں, لیکن غریب اور کم آمدن والے پاکستانیوں کی آج تک بات نہیں کی گئی. جو وزیر اعظم صاحب کی کل کی تقریر تھی, اس کا لبے لباب جو میں لے کے نکلا ہوں وہ یہ ہے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں پاکستان کے, جو کم آمدن والے طبقات ہیں پاکستان کے, ان کو وزیر اعظم صاحب چاہ رہے ہیں کہ کس طرح اوپر لے کے آنا ہے. چاہے وہ اسکول کے حوالے سے ہو, ان کا کریکولم کے ایک کرنے کے حوالے سے ہو, ہسپتالوں کے حوالے سے ہو, ہاؤسنگ کے حوالے سے ہو. تو یہاں پہ سنگولر فوکس یہ ہے کہ غریب پاکستانی جو ہیں, کم آمدن والے, ان کو اوپر کس طرح اٹھا کے لانا ہے. اگر تھوڑی سی تاریخ سامنے رکھ لی جائے, اب دیکھیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اب ڈالر کی بات آ رہی ہے جو آپ نے سوال اٹھایا. جب PMLN کی حکومت آئی تھی 2013 میں تو 3.1 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, اور جب چھوڑ کے گئے ہیں تو 18 ارب ڈالر. میں نے پوری دنیا کا گراف بنانے کی کوشش کی ہے, مجھے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں نظر آیا کہ جس نے 5 سالوں میں 600%, 6 گنا اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھا دیا ہو. اسی طرح اگر ڈالر کے ذخائر دیکھ لیجئے, فروری 2017 میں 17 ارب ڈالر کے ذخائر پڑے تھے, اور ایک شخص کی ضد کی بنیاد پہ کہ اس نے روپیہ نہیں گرانا, وہ 17 ارب سے 8 ارب پہ پہنچ گئے. 9 ارب ڈالر اسحاق ڈار صاحب نے خزانہ خالی کر دیا اسٹیٹ بینک کا, صرف اس لیے کہ روپیہ نہیں گرنا چاہیے, اور روپے کو مصنوعی طور پہ اس لیے روپیہ جو ہے وہ سنبھلا ہوا تھا 100%. یہ 9 ارب ڈالر کا جو آپ کو یہاں پہ ڈفرنس نظر آ رہا ہے, یہ اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹ بینک کا خزانہ خالی کر دیا اور 9 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا 19 مہینوں میں. اور اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 105 کا ڈالر تھا دسمبر میں جبکہ PMLN حکومت میں تھی. اگست تک یہ تقریباً 125 تک پہنچ چکا تھا, اور پھر اگست اور آج کے درمیان میں مزید 20 روپے گرا ہے. نہیں یہ اچھا ٹھیک ہے, یہ وجہ بتا رہے ہیں ڈالر کے اس طرح سے اوپر جانے کی اور روپے کے قدر کم ہونے کی. سر میں ذرا عبداللہ صاحب کو بھی ان کی بھی ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ آ جائے, خالی ایک چیز میں ایڈ آن کروں کیونکہ ڈالر کی بات ہوئی ہے. ایک چیز جب ہم نے حکومت لی تھی, خالی ایک لیٹ می ایڈ آن ون تھنگ, جی جب ہم نے حکومت لی تھی تو فورن ریزروز میں 6 بلین ڈالرز تھے. ہم نے 31 بلین ڈالرز ہم نے لیا. انہوں نے دیکھیں ایک چیز ایکسیپٹ کی کہ ہم نے بجلی بنائی, ہم نے گیس کے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا, LNG کے اوپر کام کیا. مجھے میرے بھائی ایک گنوا دے جو KP کے پروونشل اٹانومی ہے نا 18th امینڈمنٹ کے بعد, صوبوں نے اپنی خود مختاری کے تحت اپنا رول پلے کرنا تھا. ایک گریڈ مجھے گنوا دے جو انہوں نے 1 میگا واٹ دیو, مجھے آپ کا سوال ویلڈ ہے سر. گیس کا پروجیکٹ دلا دے. اور جب ہم نے حکومت لی تو جب ہم نے حکومت لی فورن ریزرو میں 6 بلین تھا, ٹھیک ہے. اور جس دن آپ نے 31 بلین لینے کے بعد ڈالر, آپ نے لون لینے کے بعد 18 بلین آپ نے واپس کیا, 11 آپ نے ملک کے انفراسٹرکچر پہ لگایا, جس میں سنس 1947 جو انڈر ڈیولپڈ نیشن ہے اس کے ڈیولپنگ نیشن بنا. انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہوئے, آپ نے وار آن ٹیررزم کے اوپر لگایا. اور اس کے باوجود جس دن میاں نواز شریف کو انہوں نے امپائر کی انگلیاں ڈھونڈوا کے ہٹایا تو اس دن آپ کا تھا, آپ کے پاس 21 سے 22 بلین ڈالرز تھا. اور جب اسحاق ڈار جو گورنمنٹ ہوئی تو 21 بلین ڈالر تھا ہمارے پاس. اور جس دن ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے
ایون تو انہوں نے پوری انسٹیبلٹی، یہ تمام چیزیں آج کیا ریپرکشن ہیں، یہ ان کے سٹینڈ جو سٹینڈ آؤٹ جو انہوں نے کیے، دھرنے دیے، یہ مارکیٹ میں خود فیس کر رہے ہیں. اور جب اسحاق ڈار چھوڑ کے گئے جب ہماری حکومت، تو ہمارے پاس $21 بلین تھا، اور آج جب آپ لاسٹ گورنمنٹ چھوڑ گئی تب بھی 17 بلین تھا. ان فیکٹس کو کانٹرڈکٹ کریں گے کیونکہ کچھ میری بھی ذہن میں آ رہی ہیں چیزیں، وہ میں پھر آپ سے پوچھوں گا. ایک وقفہ لے لیتے ہیں جی، میں بہت ٹائم نہیں بچا، میں عبداللہ صاحب کے پاس جاتا. اس وقفے کے بعد میں حافظ صاحب سے پوچھوں گا وہ کیا سوچتے ہیں جناب، یہ جو عمران خان صاحب کے مشورے تھے جو کل انہوں نے دیے، یا جس چیز پہ وہ فوکس کر رہے ہیں زیادہ، ان کو لگتا ہے اس سے ملک کا بھلا ہوگا؟ اس وقفے کے بعد جی ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہے حافظ عبداللہ صاحب. سر، اسمال انڈسٹری اور رورل ایریاز میں جو لوگ بستے ہیں دیہی علاقوں میں، ان کے تو یہی سلسلہ ہے روزگار ہے، اس پہ فوکس کرنا کون سی بری بات ہے؟ ہاں یہ بات ہم مانتے ہیں کہ میگا پروجیکٹس کا اس طرح سے اعلان نہیں کیا گیا جیسے میاں صاحب کے دور میں موٹر ویز کا کیا جاتا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علی حیدر بھائی، بنیادی بات یہ ہے کہ اب قوم سوچنے پہ مجبور ہو گئی. وہ یہ تقریر سن کے وہ اب یہ سوچ رہی ہے کہ کیا یہ ویژنری لیڈر ہے یا یہ ویٹرنری لیڈر ہے، یہ کون سا لیڈر ہے. دوبارہ جملہ کہیے گا، میں کیونکہ اگر میں غلط سنا ہے، اس کو ویٹرنری کہا ہے؟ ہاں، ایک ویژن ہوتا ہے نا، ویژن. اچھا، ویژنری لیڈر، دوسرا ہے ویٹرنری لیڈر. اب قوم یہ سوچ رہے ہے کہ یہ کون سا لیڈر ہے، ویٹرنری لیڈر ہے یا ویژنری لیڈر ہے. اب یہ قوم کنفیوز ہے، ان کی کل کی اسٹیٹمنٹ سے قوم پریشان ہے اس پر کہ ہم نے، اب میں آ رہا ہوں، میں میری بات سنیے نا. قوم نے شیخ چلی کا نام سنا تھا، غلط یہ ہے، قوم نے شیخ چلی کا نام سنا تھا، لیکن کل کی تقریر سے پتہ چلا کہ شیخ چلی اگر ہوتا تو یہ اس طرح ہوتا جیسے عمران خان. شاید شیخ چلی بھی اسی طرح تھا. دیکھیں شیخ چلی کیا مطلب، وہ آپ کو خواب دکھاتے تھے. شیخ چلی عبارت ہے خالی پلاؤ سے. خالی پلاؤ کا مطلب یہ کہ سوچ تو سکتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائے، وہ ایک حیوانات ہسپتال کے ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ایک ملک کے وزیر اعظم ہے. اگرچہ ہم اس کو جیلی وزیر اعظم کہتے ہیں، لیکن دنیا ان کی تقریر سن رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کو تو داخلہ پالیسی پہ بات کرنی چاہیے تھی، ان کو تو خارجہ پالیسی پہ بات کرنی چاہیے تھی، ان کو معاشی پالیسی پہ بات کرنی چاہیے تھی، ان کو تو کلبھوشن کا نام لینا چاہیے تھا. یہ 5-6-7 دن 2 ہفتے میں، میری بات تو سنیے نا، میری بات سنیے یار، غریب کی بات کی ہے سر، میری بات سنیے. اس پر میں آؤں گا. مقبوضہ کشمیر میں 2 ہفتے میں تقریباً 40 کشمیری شہید ہوئے. آپ نے کرتارپور کا افتتاح کیا. کیا آپ نے اس مظلومیت کا کوئی ذکر کیا؟ کیا آپ نے داخلی سلامتی پالیسی، آپ نے اس کا کوئی ذکر کیا؟ آپ نے معاشی پالیسی کا ذکر کیا؟ آپ نے یہ ذکر کیا؟ آپ نے کیا؟ آپ نے 100 دن کا یہ گھر پہ مہمان بلا کے آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ 100 دن کا، آپ نے 100 دن کا کارکردگی دکھانا ہوتا کہ میں نے کیا کیا 100 دن میں. آپ نے کیا ہے؟ آپ نے بھیک اور قرضے کے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ کا دوسرا موشن یہ تھا کہ لیٹرین صاف کرنا. تیسری بات آپ نے یہ کی کہ انڈے خریدیں گے، آپ کو انڈے دیں گے، آپ کو مرغے دیں گے، وہ آپ کو چوزے دیں گے، پھر وہ مرغے دیں گے، پھر وہ انڈے دیں گے، پھر وہ چوزے دیں گے. نون لیگ بھی تو لوگوں میں پیسے اور کٹھے کا ذکر کیا، وہ بکریاں بانٹتی تھی. آپ کو پتہ ہے، آپ کو نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو سب سے بہتر بزنس ہے، اور کل کی اس کی تقریر سے خیبر پختونخوا کی پوری حکومت احتجاج پر ہے، اور سب سے زیادہ پرویز خٹک کے احتجاج پر ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے کوتے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں نے چین کے ساتھ کوتے کی بزنس کی، اس میں اتنی کمائی ہوئی. کیا کہہ رہے ہیں لہٰذا آپ دیہاتیوں کو انڈے پہ لگاتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوتے دیں گے، کوتوں کی فارم دیں گے، لیکن وہ بزنس تو وہ خود کرتے ہیں یا گدھے کی بات کر رہے ہیں آپ، یا پرویز خٹک کرتے ہیں. ہاں میں گدھے کی بات کر رہا ہوں. گدھے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پرویز خٹک تو اسی پہ ناراض ہوا، اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ناراض ہو گئی کہ چین کے ساتھ ہم نے گدھے کی کاروبار کی بزنس کی اتنی کمائی ہم نے کی ہے. وہ بتانا چاہیے تھا غلط کیا ہے اس میں، کہ ہم نے لائف چین سٹاک کے میں تو ساتھ یہی جانور آتے ہیں نا سر. تجارت کی.
اب شیر تو نہیں بیچیں گے, شیر تو نہیں پالیں گے سر, یا مطلب چیتا تو نہیں پالیں گے, یہی پالیں گے. میری بات سن, پہلے یہ بتایا, پہلے وہ یہ بتانا چاہیے تھا. چلو یہ بتایا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے چین کے ساتھ گدوں کی بزنس اور کاروبار کی کتنی کمائی کی, پھر گدوں کی فارم لگا, کوتوں کی فارم لگا اس کے لیے. اور وہ جو حال میں بیٹھے آپ وہ سین دکھا کے دیکھیں, سارے خواتین ہنس رہی ہے شرم کی وجہ سے, نوجوان ہنس رہی ہے, منہ چھپا رہی ہے. اس پہ شرم والی کس قسم کا وزیر اعظم ہے؟ مطلب مرغیوں کا ذکر کرنا, بھینسوں کا ذکر کرنا. مجھے ایک بات علی اظہر بھائی ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, بس ایک بات. مجھے جن سلیکٹروں نے اس بیچارے کو سلیکٹ کیا ہے, اس کی ناک کٹ گئی اس کی کل کی تقریر سے, اس کی ناک کٹ گئی. اس لیے میں کہتا ہوں خدا کے لیے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو 22 کروڑ عوام پر مسلط کر کے یہ ایک عذاب مسلط کیا گیا ہے آپ لوگوں نے اس ملک پر. خدا کے لیے کیوں کرتے ہو؟ اور بڑا جملہ تھا. ٹھیک ہے. بیرسٹر دانیال صاحب, سر اگین ڈاکٹر صاحب نے بھی جو چیزیں بتائی ہیں کہ میں نے اور کوٹ بھی کیا میاں صاحب کو, ان کی تقاریر بھی آپ کو دکھائیں. سر صرف موٹر وے یا میگا پروجیکٹ کا بننا ہی ڈیولپمنٹ کی طرف قدم نہیں ہوتا. اگین اسمال انڈسٹری کی بات اگر آپ کے پرائم منسٹر کر رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر کہ انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ موجود ہے, ہی از اے پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ انٹرنیشنل میڈیا کا پرائم منسٹر تو نہیں ہے نا سر, وہ غریب کی بات کر رہا ہے اور غریب سے مخاطب ہے, تو اس کو تو یہی بتائے گا نا کہ بھئی آپ کے لیے یہ آسان حل ہے. دیکھیں جی, آج اٹ از ویری, اف یو گیو می 2 منٹس, کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ میاں نواز شریف جو ویژنری لیڈر تھے اور ہیں, اور ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو بڑے پلانز کی. آج آپ بات کرتے ہیں سلک روٹ کی, دا اولڈ سلک روٹ. آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے کہ کون وہاں کتنی بکریاں بیچتا تھا, کون وہاں کتنے انڈے بیچتا تھا, کون وہاں کتنی مرغیوں کو ٹیکے لگاتا تھا؟ سلک روٹ از اسٹل ریمبرڈ بیکاز وہ روٹ بنایا جہاں اس روٹ کو ٹریڈ کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے تھے اور ڈیفینڈ کیا جاتا تھا, اینڈ دیٹ واز دا روٹ جو پوری ریجن میں چلا اور پوری ریجن میں کاروبار ٹریڈ ہوا. یہ روڈز, موٹر ویز یہ رول پلے کرتی رہی. ٹرائے کا آپ نے سنا ہوگا, جو ٹرائے, what was Troy gave them the safe passages to the entire کیا نام ہے, آپ اس کی بات کر لیں رومن امپائر کی, ساتھ اس کی گریس کی. ٹرائے میں کیا ہوتا تھا کہ آپ نے ان کو اپرچونٹیز دی, آپ نے سیف پیکیجز دیے جہاں کاروبار ہوتا تھا, ٹریڈ روٹس بنتے تھے. یہ ہم ٹریڈ روٹس کی بات کرتے تھے. جب روڈ کھولتے تھے وہاں گدھے بھی بکتے تھے اور وہاں یہ ان کی مرغیاں اور انڈے بھی نکلتے تھی. لیکن اس کے باوجود جو آپ نے کہا, ہم نے کیٹل ٹو فارما مارکیٹس کی, ہم نے اسی طرح چکن مارکیٹس کی, ہم نے چھوٹی چھوٹی مارکیٹس کی, لیکن اپنے 100 دن کے ایجنڈے کے اوپر بات نہیں کی. جب ہماری پہلی تقریر تھی اس میں پاکستان کی پالیسیز تھی, ملک کی پالیسیز تھی, غریب بندے کو کس طرح ریلیف دیتے ہیں اس کی پالیسیز تھی. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں عمران خان بتائیں گے کہ آج فورن ریمیٹنس اگر گر گیا ہے تو کیوں گرا ہے, جو اربوں ڈالر آنا تھا وہ کیوں نہیں آ رہا. لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے آپ بتائیں گے کہ جب ہم نے ڈی ویلیویشن کی تو 900 ارب روپیہ اس اکانومی کو نقصان ہوا. اب وہ 900 ارب روپیہ ایکسپورٹ سے کیسے بڑا ہے؟ لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ ان کی پالیسیز بتائیں گے. لوگ بتائیں گے کہ آپ بتائیں گے جو فزیکل ڈیٹ جو وائڈن ہو رہا ہے, آپ تو کہتے تھے وہ کم ہوگا, تو وہ ابھی بھی وائڈن ہو رہا ہے, تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے آپ اس چیز کا جواب دیں گے. جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اکتوبر میں 10 سے 11% آئل پرائسز فال کر رہی ہیں, تو آپ کیوں انکریز کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں اور رہنمائی بھی لے لیتے ہیں. یہ اصل میں حقیقت میں کر کیا رہے ہیں, یہ اصل میں حقیقت میں کر کیا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جانا ہے آئی ایم ایف کے پاس. سر مجھے وقفے پہ جانا ہوگا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ پالیسی ہے کوئی نہیں, اور بغیر پالیسی کے. جی اگین آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. سر یہ بات تو میرے خیال ہے کچھ حد تک جائز تنقید بھی ہے کہ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ خان صاحب بتائیں گے انسپائٹ کے آگے کیا کرنا ہے. انہوں نے ان 100 دنوں میں کیا کیا, مطلب 50 لاکھ گھر شروع کیوں نہیں ہو سکے, کیا وجہ ہے کہ بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے, آپ کو لینا, بتاتے, بھلے ان کا قصور نہ ہوتا لیکن ایٹ لیسٹ عوام کو بتاتے ضرور. اور دوسرا یہ, جیسے کہ یہ بیرسٹر صاحب نے بھی کہا ہے اور حافظ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو جس نے سلیکٹ کیا جناب وہ ان سے ناخوش ہیں اور وہ اب اپنا کوئی سوچ بچار کر رہے ہیں, ریوائز کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. کوکا کولا کمپنی نے اعلان کیا ہے
کہ $200 ملین کی ایکسپینشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. ایکسون موبائل جو دنیا کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی ہے, اس نے اعلان کر دیا ہے کہ جو 27 سال پہلے اس نے اپنے دفاتر پاکستان میں بند کر دیے تھے وہ واپس پاکستان آ رہی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت نے اعلان کر دیا ہے سرمایہ پاکستان کمپنی کی, جو کہ جتنے بھی ریاستی کمپنیاں ہیں جو 195 ہیں, جس میں 5 سالوں میں مجموعی نقصان 3,700 ارب روپیہ ہوا ہے. جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی 2013 میں تو یہ ریاستی کمپنیاں جو ہیں یہ 495 ارب کا نقصان کرتی تھیں, اور آخری سال جو چھوڑ کے گئے ہیں 1100 ارب کا ان 195 کمپنی, جس میں پی آئی اے, پاکستان اسٹیل اور ریلویز وغیرہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں سر مجھے وقفے پہ جانا ہے, چیزیں بہت اچھی ہیں. علی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے سر. عرض یہ تھی کہ یہ آپ نے کتنی اچھی چیزیں بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ چیزیں کل عمران خان صاحب بتا دیتے یا آپ ہی سے کہہ دیتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ آگے بتا دیں قوم سے, تو کم سے کم قوم کو تھوڑی سی تسلی جاتی کہ ہاں بھی اتنا کچھ ان 3 مہینوں میں ہوا ہے. دس از ایگزیکٹلی وٹ بیرسٹر صاحب از سیئنگ, کہ یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ کم سے کم بتائیں تو صحیح آپ نے کیا کیا ہے. لیکن ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد اب تھوڑی مختلف چیز پہ ہم آئیں گے. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, یہ ہم نے سنا تھا, لیکن سیاست کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا سنگ دل کیوں بنا لیتی ہے, اور اس کے لیے وہ مذہب کا کارڈ بھی استعمال کرتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ یہ شکایت ہونے جا رہی ہے. حافظ حمداللہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان سے میں شکایت کروں گا اس وقفے کے بعد.
ہر چیز میں کانسپیریسی سازش ڈھونڈ لیتے ہیں. ہمارا بڑا جو ہے وہ یہ مشغلہ ہے, بڑا دلفریب مشغلہ ہے پورے ہماری قوم کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کرتارپور بارڈر کھل گیا, اچھی بات ہے جی, وہ ایک راہداری ہے, اس کو کھولا گیا ہے, اس میں بھی سازش کا عنصر ڈھونڈ لیا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو لنک کیا ہے قادیان سے, قادیانیوں سے, کہ جناب کس طرح سے یہ قادیانیوں کو نوازا گیا ہے. انہوں نے کہا کیا تھا ایگزیکٹلی, ذرا ایک دفعہ وہ سن لیں پھر اس پہ گفتگو کریں. کوریڈور کھولا کہاں جا رہا ہے؟ گورداسپور کے لیے, اور یہ سڑک کرتارپورہ سے گزرتے ہوئے قادیان پہ جا کر رکتا ہے. نام سکھوں کا لے رہے ہو, راستہ قادیانیوں کو دے رہے ہو, اور قادیانی اپنی خوشی کا اظہار کر چکے ہیں کہ اب جب پاکستان میں ربوہ میں ہمارا جلسہ ہوگا تو ہم آسانی کے ساتھ اس جلسے میں شریک ہو سکیں گے. ہندوستان کے اور قادیان کے قادیانیوں کو پاکستان میں کھلے بندو آنے کے راستے مہیا کرنا اور اس کے لیے نام دینا کوریڈور کا اور فرنٹ پر رکھنا سکھوں کو, یہ چالیں نہیں چلیں گی. چلیں جناب, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لگتا ہے کہ قادیانیوں کو نوازنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. اب ذرا میں آپ کو وہ گوگل میپ پہ وہ روٹ دکھا دیتا ہوں, قادیان سے کرتارپور کا جو فاصلہ ہے, وہ ذرا پروڈیوسر صاحب چلائیں, ذرا یہ میرے پیچھے چلائیں. یہ دیکھیں جناب, یہ آپ کے پیچھے اس وقت جو ہے وہ یہ میپ آ رہا ہے. یہ اچھا خاصا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہے پروڈیوسر صاحب؟ یہ مجھے تو نظر نہیں آ رہی اسکرین اس پہ. ہاں 54 سے 56 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے قادیان سے. اور یہ بھی کہ یہ ایک کوریڈور کھولا گیا ہے, مطلب جو لوگ کرتارپور بارڈر کراس کر کے دربار صاحب جائیں گے, دربار صاحب کہتے ہیں اس گردوارے کو, وہ صرف دربار صاحب ہی جا سکیں گے. ایسا نہیں کہ پھر وہ جا کے پورے پاکستان کی سیر کر کے واپس آ سکتے ہیں. وہ صرف دربار صاحب کی حد تک ان کو جو ہے ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ وہاں پہ ویلڈ ہوں گے کہ وہ اس احاطے میں جہاں پہ گردوارہ ہے وہاں جائیں, اپنی رسم پوری کریں, مذہبی رسم, اور وہاں سے واپس آ جائیں. تو حمداللہ صاحب, آپ کو کیسے سر سازش نظر آ گئی کہ یہ قادیانیوں کو اور احمدیوں کو اور ان کی جماعت کو خوش کرنے کے لیے ان کی سازش ہے اس میں, یہ کیسے آپ کی لیڈر نے سوچ لیا سر؟ انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ آسان راستہ ہے جو ہمارے لیے, ہم سکھوں کی لباس میں ہم یہاں آ سکتے ہیں, پھر آگے ہم ربوہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اچھا, یعنی قادیانی سکھوں کا بھیس بدل کے آ سکتے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں سر؟ بالکل آ سکتے ہیں, میں بالکل آ سکتے ہیں. اس کے لیے اتنی داڑھی بڑھانی پڑے گی, اس کے لیے سالوں لگتے ہیں سر, بال لمبے کرنے پڑیں گے. میری بات سنیں نا, میری بات سنیں نا, اس بیس میں بھی آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو آئی ہے, انہوں نے 3, 4, 5, 6 سٹیپ وہ لیے ہیں جو انہوں نے یہودیوں اور قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے. آسیہ کا فیصلہ, تمام یورپ, امریکہ ان کو داد دے رہے, عاطف قادیانی کو اقتصادی کونسل میں لینا, اور ان کی خاتون پارلیمنٹ کیا کہہ رہی ہے کہ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کرے. کیا اگر میں یہ کہوں, میری بات سنیں, اگر جھگڑا اس طرح ختم کرنا ہے, میری بات سنیں یار, آپ میری بات تو سنیں یار. جی اگر جھگڑا, اگر آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی چنگل سے مسلمانوں کو آزاد کرانا ہے, ان کو پرامن رہنے کے لیے آپ ایک حل بتاتے ہیں, وہ یہ ایک رکن پارلیمنٹ کہتی ہے پی ٹی آئی کی کہ آپ مسجد اقصی, بیت المقدس اس کے حوالے کر دیں, یہودیوں کے حوالے. تو اگر یہ کہے کہ مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کے حوالے کرے تاکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جھگڑا ہی ختم ہو جائے, یہ تو کسی نے کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے. اور اگر جہاں تک بات رہی قادیانیوں کو خوش کرنے کی سر, تو آئین میں ترمیم تو پھر وہ آپ کے دور میں ہی ہوئی تھی جس میں حلف کو تبدیل کیا گیا تھا سر. میں نے راستہ کس نے روکا؟ راستہ کس نے روکا؟ راستہ ہم نے روکا. ابھی جو پارلیمنٹ میں انسداد توہین رسالت کی ترمیم آئی, یہ کس نے لائی؟ پی ٹی آئی نے نہیں لائی. اس لیے میں بات کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو آئی ہے, انہوں نے جو اقدامات لیے, ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کی اسلامی تشخص کو ملیامیٹ کرنا. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی نشاندہی کریں. ڈاکٹر فاروق صاحب, اب ذرا تھوڑا پولیٹیکل کامنٹیٹر ہو کے تجزیہ دیجیے گا, میں آپ کو ماہر معیشت کے طور پہ نہیں لے رہا. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سکھ اپنا بیس تبدیل کریں گے, سوری احمدی اپنا بیس تبدیل کریں گے اور سکھ بن کے وہ آ کے پھر وہاں پہ گھس جائیں گے؟ علی حیدر صاحب, خارجہ پالیسی جو ہے وہ ریئلی میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں, میری ایکسپرٹیز سے باہر کی بات ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب کا استعمال کرنا اور مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنی سیاست کو تقویت پہنچانا یا سیاست کو آگے بڑھانا, یہ ہونا نہیں چاہیے.
دیکھیے تیسری بات یہ ہے کہ 22ویں وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب اور 21 وزیر اعظم جو پاکستان میں آئے ہیں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو پاکستان کی فٹ پاتھ پہ سڑکوں کے اوپر راتیں گزارتے ہیں ان کے متعلق کسی نے کوئی اقدام نہیں لیا. یہ پہلی دفعہ پچھلے 21 وزرائے اعظم کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پہلے تو ایک ٹینٹ سپلائی کریں, ان کو رضائی گدا دیں اور اس کے بعد ان کے لیے پناہ گاہیں جو شیلٹر ہاؤسز بن رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں ہوا. ویری ویل سر. بیرسٹر صاحب پلیز یور لاسٹ کمنٹس. دیکھیں جی, ڈپلومسی میں اور پالیٹکس میں ایک چیز ہے کہ آپ نیگوسیشن کرتے ہو, پھر نیگوسیشن کرتے ہو, جب تمام چیزیں ختم ہو جائے تو نیگوسیشن کرتے ہو پھر دوبارہ. آپ نے جو کل دیکھا وہ آپ نے ہماری پوری پاکستان کی طرف سے پارلیمنٹیرینز اور آرم فورسز اکٹھے بیٹھے, لیکن کیا خوبصورت ہوتا کہ ایک انڈیا کا بیان بھی آ جاتا, کیا خوبصورت ہوتا کہ انڈیا بھی آپ کے ساتھ یا ایٹ لیسٹ اس کو اکنالج کر لیتا. دیکھیں انہوں نے ہمیشہ انٹرنیشنل فورم میں یہ بات ہم ہمیشہ اس کو لائم لائٹ پہ بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ آگے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا. پاکستان نے جب بھی ایک دوستی کی طرف قدم بڑھایا انہوں نے ہاتھ اپنا پیچھے کیا یا کوئی غداری یا کوئی ایسا ایکٹ کیا, لیکن وہ وقت لوگ بھول نہیں سکتے جب عمران خان صاحب یہ نعرے لگاتے تھے مودی کا جیار ہے وہ غدار ہے. ویسے یہ نعرہ عمران خان صاحب نے نہیں, نعرہ بلاول بھٹو صاحب نے لگایا تھا. بائی دی وے اس کا آغاز بھی یہ کوائن بھی انہوں نے کہا تھا نعرہ. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. حافظ حمداللہ صاحب نے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. سر دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.